الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعاملوا الصالحات وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم الراسي والمرتشي كلاهما في النار وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الراسی والمرتسی. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ہر طرح کی عافیت کے ساتھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک علیہ اللہم صلی علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر
लब कुशाई करनी है वो है हलाल कमाई या फिर हलाल खाना। आज समाज और मुआशरे के अंदर ये रिवाज आम हो चुका है कि हर शख्स कमाई के पीछे पड़े हुए हैं, रोजगार के पीछे पड़े हुए हैं और तरह तरह के जराए अपनाते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं पैसा को कमाने के लिए। तिजारत के मामले में, मजदूरी के मामले में, नौकरी के मामले में, हर एक तरीके से इंसान पैसा कमाने के फिक्र में है और उनका ये सोच है कि हम सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, ज्यादा से ज्यादा रोजी हमें कैसे मुयस्सर हो। मोहतरम बुजुर्गों, पैसा कमाना है, कमाना भी चाहिए और पैसा कमाने का हुक्म शरीयत भी देता है, रोजी को तलब करने का हुक्म शरीयत भी देता है। अल्लाह तबारक व तआला भी रोजी कमाने के सिलसिले में फरमाते हैं कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, कि जब तुम नमाज पढ़ लो, जुमा अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ, रोजी की तलाश में फिरो। तो शरीयत का हुक्म है कि आप रोजी की तलाश करें, लेकिन शरीयत रोजी के तलाश करने का हुक्म देने के साथ साथ इस बात की भी तलकीन करता है कि हराम कमाई से बचें और हमेशा हलाल कमाई करने की कोशिश करें। आज इंसान कमाई करने के जो जराए अपनाते हैं तो उनमें यह ख्याल नहीं करता कि यह पैसा हलाल तरीके से है या हराम तरीके से मैं कमा रहा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबाली अल-मर'ु मा अखज़ मिनहु आमिन अल-हलाली अम मिन अल-हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा जमाना आएगा कि इंसान जब माल को कमाएगा तो उनको इस बात की फिक्र नहीं होगी कि ये माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। मैं जो पैसा कमा रहा हूं ये हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं, इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। बस सिर्फ पैसा कमा रहा हूं इस बात की फिक्र होगी कि मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, बस यही उनको मालूम होगा। लेकिन जब हम कुरान और शरीयत का मुताला करते हैं तो आम इंसान तो छोड़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को इस बात का हुक्म दिया कि तुम लोग क्या करो, पाक चीजों को खाओ और नेक अमाल करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल, आए रसूलों की जमात, आए नबियों, आए रसूलों, कुलू मिनत तय्यिबात, पाक चीजों को खाओ। मोहतरम बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुवत से सरफराज अता फरमाया, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाया, जो लोगों को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है, जो लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाती है, जो लोगों को हिदायत की तरफ लोगों को रहनुमाई करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को खिताब करके कहते हैं कि आए रसूलों, पाक चीजों को खाओ। तो जब अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को हुक्म देता है कि पाक चीजों को खाओ, तो हमें इस बात पर गौर करनी चाहिए कि हमें इस कद्र जो है हलाल कमाई करनी चाहिए और हराम से बचना चाहिए। उसका दूसरा नुक्ता, वआमिलुस सालिहात, और क्या करो, नेक आमाल करो, नेक आमाल करो। जिसको नबी बनाया गया, जो नेकी के काम करते हैं और नेकी के काम करने की तलकीन करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको हुक्म दे रहा है कि नेक आमाल करो। तो पता ही चला इस बात से, इस आयत से हमें सबक ये मिलता है
کہ جب تک ہم حلال کھانا نہیں کھائیں گے، حلال کمائی کا لقمہ جب تک اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، تب تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ہم حرام کمائی میں ڈوبے رہیں گے، حرام کمائی کرتے رہیں گے اور حرام کا لقمہ کھاتے رہیں گے، حرام کا کھانا اپنے پیٹ میں ڈالتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کریں گے۔ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ حلال کمائی کمائے اور حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے۔ کیونکہ آپ وہ حدیث بھی بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، بہت دور کا سفر کر کے آتا ہے، ان کا بال گرد و غبار ہے، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یا ربی، اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھاتا اور کہتا یا ربی یا ربی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا۔ اور پھر کیا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا، اس کا غذا، ہر ایک چیز حرام کا ہے۔ تو بھلا بتائیے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اور ایک حدیث ہے کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مسافر بہت دور کا سفر کر کے آتا ہے اور سفر کر کے تھک جاتا ہے، ان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، ان کا بال پراگندہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ان کے کھانا حرام ہونے کی وجہ سے، ان کا پینا حرام ہونے کی وجہ سے، ان کا کپڑا حرام کا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم آپ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، کیا روزگاری نہیں مل رہی ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بچے بات سننا نہیں ہے، بیوی میرے قابو میں رہتی نہیں ہے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ بھائی پہلے آپ حلال کمائی تو کھائیے، حرام کمائی تو کیجئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دیکھیے آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوگی کہ نہیں، آپ کے گھر سے مصیبتیں بھاگیں گی کہ نہیں؟ ضرور بھاگیں گی، ضرور بھاگیں گی۔ آپ کی بیویاں، آپ کے بچے سدھر جائیں گے، کیونکہ وہ واقعات اٹھائیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ محترم بزرگوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو باپ تھا، پیسہ کماتا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ تمام کے تمام پیسے حلال کمائی سے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں جا رہے تھے، چور نے اس کے جیب سے کچھ پیسہ چرا لیا۔ غور سے سنیے گا، کہیں جا رہے تھے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد، ان کے جیب سے کچھ پیسے چوروں نے چرا لیا۔ لوگوں نے بتایا کہ تحقیق کرتے ہیں اور اس کے پیسے کو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہیں پر سب لوگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو پیسہ چرا لیا ہو سکتا ہے کہ اس میرے پیسوں کو وہ غلط پیسوں سے ملا دے اور پھر وہ پیسہ میرے پاس آ جائے، اور میں وہ پیسہ لینا نہیں چاہتا۔ محترم بزرگوں، کہ اپنا پیسہ چوروں نے چرا لیا، تحقیق کرنے کے بعد وہ اگر مل بھی جائے تو وہ لینے کے لیے انکار کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا پیسہ حرام کمائی میں یا حرام مال میں مل گیا۔ اور آج ہمارا کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، اور اسی طریقے سے حرام کمائی سے، سود لے کر کے، وڈی سے ہم پیسہ کماتے ہیں۔ حضرت وڈی سے پیسہ کماتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، پیٹ کو بڑا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت مصیبتیں جاتی ہیں۔ حرام کمائی سے اگر آپ اپنے لقمہ کو پیٹ میں ڈالیں گے، آپ کے گھر میں بے چینی آئے گی، آپ کے گھر سے سکون دور ہو جائے گا،
برکتیں نازل ہونا بند ہو جائے. یہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں حرام کمائی آتی ہے اس گھر سے برکتیں دور ہو جایا کرتی. محترم بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگ دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. شریعت کیا حکم دیتا ہے کہ باطل طریقے سے دوسرے کے مال کو مت کھاؤ. اور ہمارا رویہ اور ہمارا جو چلن ہے وہ یہی ہے کہ مال کیسے آئے. اگر غریب کے اوپر دباؤ ڈال کر کے اس کا مال کو ہڑپ سکتے ہیں تو حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے مال کو کیسے ہڑپا جائے. اور شریعت کیا حکم دیتا ہے کہ باطل طریقے سے دوسرے کے مال کو مت کھاؤ. اور آپ غور کریں گے ایک آیت کے اوپر تو آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 کے اندر کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما وانما ياكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى، جن لوگوں نے یتیم کے مال کو کھایا ظلمن، ظالم طریقے سے ظلم کر کے یتیم کے مال کو کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے. جو لوگ یتیم کے مال کو ظلمن کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایمان والے متقی پرہیزگار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی دیکھ ریکھ، ان کی پالن پوشن کیا کرتے تھے. ان کی پالن پوشن کیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے اپنا، پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا مال اور اپنا مال، یعنی ان کا کچھ کھانا، ان کا کچھ چاول اور اپنا کچھ چاول ملا کر کے ایک ہی ہنڈی میں کھانا پکایا کرتے تھے، سب مل بانٹ کر کے کھایا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی 2 مرتبہ ہنڈی چڑھتی تھی چولہے پر، ایک مرتبہ یتیم کے لیے کھانا پکتا تھا، دوسرا مرتبہ خود کے لیے کھانا پکتا تھا. ان کا کھانا اپنا کھانا ملا کر کے نہیں پکایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان بچوں کے کھانے کے بعد اگر کھانا بچ جاتا تھا ان کھانوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اگر بچہ راضی ہو جاتا ان کو باسی کھانا کھلایا کرتے تھے، یا پھر اس کھانے کو جب چڑھ جاتا تھا اس کو پھینک دیتے تھے، لیکن اس کھانے کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا کرتے تھے. محترم بزرگوں، غور کیجیے کہ یتیم کی کفالت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر نہیں پکاتے تھے، بلکہ 2 مرتبہ چولہا چڑھتا تھا، 2 مرتبہ ہانڈی چڑھتا تھا چولہا پر، 2 مرتبہ کھانا پکتا تھا، ایک مرتبہ یتیم کے لیے، دوسرا مرتبہ خود کے لیے. کھانا سڑ جاتا تھا، پھینک دینا گوارا کرتے تھے، لیکن خود اپنے پیٹ میں وہ کھانا کو نہیں ڈالا کرتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے مال کو جبرن ایسے طریقے سے کھینچتے ہیں کہ ان کو تصور بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر آخر میں وہ بچہ تپ پر کا مر جاتا ہے اور سسک کر روتا ہے، بیچارہ پریشان ہو جایا کرتا ہے کھانا کے لیے. اور ہم ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے آرام سے اس کے مال کو اینٹ کے رکھتے ہیں اور بیٹھ کر کے آرام سے کھاتے رہتے ہیں. محترم بزرگوں، اس کے بعد پھر
دوسری آیت نازل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم لوگ دلوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے. دلوں کی بات کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے. تمہاری نیت ان کے مال کو کھانا نہیں ہے, تمہاری نیت ان کے مال کو ہڑپنا نہیں ہے, بلکہ نیت کیا ہے؟ ان کی پرورش کرنا, مل جل کر کے کھانا. تو بہتر یہ ہے کہ تم مل کر کھاؤ لیکن باطل طریقے سے نہ کھاؤ. بس اتنا حکم دیا کہ کھا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا. اس کے بعد پھر جو ہے ایک ساتھ کھانا پکنے لگا اور پکا کر کے کھانے لگا. محترم بزرگوں, اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جسد نبات من سحت فالنار اولی بها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی جسم, یعنی ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام طریقے سے ہو, فالنار اولی بها, اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے. اس کا جسم زیادہ حقدار ہے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. پھر سنیے, ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام کمائی سے ہو, جس کا جسم, ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام کمائی سے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فالنار اولی بها, اس جسم کے لیے بہتر یا ہے آگ, یعنی اس کو سب سے پہلے آگ میں ڈالا جائے. اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں, محدث اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا بھی ہے, یعنی مومن مسلمان ہے, لیکن حرام کمائی کرتا ہے اور حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلائے گی, اور جلانے کے بعد جتنی ان کے باڈی میں گوشت بنا تھا, خون بنا تھا, ان تمام خون کو جلایا جائے گا, پگھلا کر کے گلایا جائے گا, اور جب وہ چیز ختم ہو جائے گی, یعنی حرام کمائی سے جو پرورش پائی تھی وہ چیز جب ختم ہو جائے گی, اس کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. جیسے لوہے کے اندر جب جنگ لگ جاتا ہے, لوہے کے اندر جب جنگ لگ جاتا ہے, مٹی اس کو کھانے لگتی ہے, اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے, آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے, اور ڈالنے کے بعد جب وہ لوہا گرم ہو جاتا ہے اور وہ لال ہو جاتا ہے, تو ان کے اندر کی جو گلیز ہے, مٹی ہے, جو لوہے کو کھا جاتی تھی, وہ ختم ہو جاتا ہے. 2-4 ہتھوڑی لگائی, وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے, اور اس کا جو پیور لوہا ہے وہ نکل کر کے آ جائے گا. ویسے ہی جو حرام کمائی سے جس کی پرورش ہوتی ہے, اس جسم کو جہنم کے آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کو جلایا جائے گا. جب وہ حرام کمائی سے جو پرورش پائی تھی, جو خون بنا تھا, جو گوشت بنی تھی, وہ جل کر کے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. تو بتائیے کہ جہنم میں جلنا گوارا ہے؟ کوئی انسان چاہے گا کہ ہم جہنم میں جائیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, جہنم سے بچیں, تو پھر اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ حرام کمائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں, جتنے بھی طریقے ہیں, وہ تمام کے تمام طریقے کو چھوڑ دیں. جب تک آپ اس کمائی کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی, کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا. محترم بزرگوں, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کی وعید کے بارے میں. کس کی؟ جو آج کل سماج اور معاشرے میں جو رواج پایا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ رشوت. نوکری کے لیے جائیے, رشوت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کوئی بینک میں جائیے, رشوت کی ضرورت ہے. آپ زمین کی رجسٹریشن کرانے کے لیے جائیے, رشوت کی ضرورت ہے. جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا.
اگر آپ رشوت دیتے ہیں، اگر وہ کام مہینے میں ہونے والا تھا، وہ کام رشوت کی وجہ سے 1 گھنٹے میں کہ 1 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے. نوکری سالوں سال تک نوکری نہیں لگ رہی ہے، ڈگری ہے، سب کچھ ہے، لیکن نوکری نہیں لگ رہی ہے. آپ رشوت رکھیے، 1,00,000 روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ آپ رشوت رکھیے، آپ کی نوکری فوراً آ جائے. آپ کے پاس اگر ڈگری نہ بھی ہو، آپ اگر اس کے قابل اگر نہیں بھی ہے، آپ کے لیے نوکری حاضر ہے، کیونکہ آپ نے رشوت دیا. لیکن اس کی وعید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الراشی والمرتقی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، جو رشوت لیتا ہے، جو رشوت دیتا ہے، دونوں جہنمی ہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الراشی والمرتشی. رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے. محترم بزرگوں، کیسے ہم گوارا کر لیتے جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اور جس کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، تو وہ کام ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار کیسے ہو جاتے ہیں؟ ذرا غور کرنے کا مقام، سوچنے کی بات ہے. اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ پیسہ ہے، پیسہ ہے، زیادہ پیسہ ملے گا. یہاں تک کہ جو اس کو جاب لگا ہے، جاب کی سیلری جتنا ہے اس سے کہیں ڈبل ٹیڈبل یعنی 4 گنا پیسہ اس کو رشوت سے آ رہا. اگر جاب ہے 70,000 کی تو رشوت کے پیسے 1.5 لاکھ روپیہ منتھلی آ رہا ہے. کیسے چھوڑے؟ پیسے کی لالچ. محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام. ایک واقعہ سناتا ہوں، دل تھام کر بیٹھے، دل تھام کر بیٹھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ. جب وہ خلافت پر بیٹھے، خلافت کے کام کرتے ہیں، لکھائی پڑھائی کا کام کرتے ہیں، تو وہاں جو دفتر تھا، جو آفس تھا، وہاں پر ایک چراغ تھا جو اس وقت کے تیل سے جلتا تھا اور اس تیل کے اندر خوشبو آیا کرتا تھا. غور کیجیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ جب خلافت میں بیٹھے تو دفتر میں، آفس میں جو رجسٹر مینٹین کرنا رہتا تھا، لکھائی پڑھائی کا کام ہوتا تھا، کتنا آیا، کتنا گیا، کس کو دینا، کہاں سے مال آیا، یہ سب بھی لکھنا رہتا تھا. تو اس سے لکھتے تھے تو رات میں ایک چراغ جلتا تھا اور اس چراغ کا جو تیل تھا اس کے اندر سے خوشبو آیا کرتا تھا. ایک دن ہوا یہ کہ ان کی بیوی اس روم میں گئی جہاں پر چراغ رکھا ہوا تھا، اور پھر اتفاق سے اس کی زیورات، جو بیوی کی زیورات جو تھی، کیسے وہ تیل میں تھوڑا سا لگ گیا. جب ان کی بیوی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو اس تیل سے آ رہی ہے جس تیل سے وہ چراغ جلتا تھا. پوچھا بیوی سے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ زیور سے. یہ خوشبو تمہاری زیور میں کیسے آئی؟ بولا گیا کہ میں اس روم پہ گیا تھا کسی کام کے بنا پر، اور جس کی وجہ سے میرے زیورات کو، میرے کپڑے کو وہ تھوڑا سا ٹچ ہو گیا تھا، جس کی بنا پر یہ خوشبو آ رہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوراً یہ حکم دیتے ہیں
कि वो जेवरात को और उस कपड़े को फौरन सदका करवा लो, क्योंकि सदके का माल हमारे लिए जायज नहीं है। बीवी तैयार हो जाती है, फौरन जेवरात को उतार देती है और कपड़े को बदल करके उस कपड़े को फौरन जो है सदका कर देती हैं और वो उस माल को गरीबों के लिए छोड़ देती है। मोहतरम बुजुर्गों, गौर करने का मकाम। आज हमारा हाल क्या है कि कपड़े में मस हो गया, टच हो गया, जिसकी वजह से खुशबू आने लगी, उस कपड़े को पहनना भी गवारा ना किया और पहनाना भी गवारा ना किया। और आज हम और आप क्या करते हैं, जो गरीबों का माल है, यतीमों का माल है, रिश्वत है, वड्डी है, सूद है, कैसे कैसे हड़प करके खा करके बैठ जाते। कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक व तआला के साथ। गौर करने का मकाम। इसी अमर बिन अब्दुल अजीज का वाकया सुनिए। टाइम हो रहा है, मैं मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूं। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज के रहमतुल्लाह अलैह के घर से खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। 2-4-10 दिन के बाद ईद है, उसके बच्चे हैं, गरीब हैं, बीवी प्रयास करती है, ऐ मेरे लफ्तजगर, ऐ मेरे शौहर। बच्चे के लिए कुछ नहीं है, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है। आप ऐसा करें कि आप जो काम करते हैं सदका वगैरह के तकसीम करने का, वहां से कुछ पैसा एक्स्ट्रा, यानी जो मंथली सैलरी है उससे कहीं एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आ जाइए ताकि हम लोग खुशी से ईद मना लें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक खत लिखते हैं और जो उसको ऊपर जो रहता है वहां पर भेजते कि मुझे 1 महीने की सैलरी ज्यादा चाहिए। वहां से खत रिटर्न आता है, खत में क्या लिखा रहता है, पैसा देकर भेजता है नहीं, उसमें लिखा हुआ होता है, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तू बता तुम्हारी क्या गारंटी है कि तू दूसरे महीने में काम भी कर सकता है, कहीं तुम्हारी मौत हो जाए तो। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, कहते हैं कि अगर तुम्हारी मौत हो जाए तो फिर इसकी भरपाई कौन करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के आंख से आंसू टपकने लगते हैं और फिर ईद में उन्हीं बच्चों को, गरीब बच्चों को जैसा था वैसे ही ईद के लिए चले जाते हैं। और आज हमारा और आपका मामला क्या है। अगर उमर बिन अब्दुल अजीज चाहते तो सदकात के माल तकसीम करते थे, वहां से वो माल ला करके अपने बच्चे में खर्च कर सकता था, लेकिन दिल गवारा नहीं किया। बीवी को समझाया, यहां तक के उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी बीवी, अगर तेरे पास जो जेवरात हैं, जो सामान हैं, कम से कम वो बेच करके अपने बच्चों की जो है ईद की खुशी मनाएंगे। उनकी बीवी कहती है कि आपने मेरा सामान को तो पहले ही बेच दिया था, यहां तक के मेरे बाप ने जो जेवरात दिए थे उसको भी आपने बेच दिया है, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो सादगी के साथ ईद मना लेते हैं। और आज हम और आप क्या करते हैं, हराम कमाई, हराम कमाई, हराम का लुकमा, हराम का खाना, हराम खुद भी खाते हैं, बीवी बच्चों की भी हराम कमाई से परवरिश करते हैं। दुआ कैसे कबूल होगी, घर में सुकून कैसे आएगा, घर में बरकतें नाजिल कैसे होंगी, मुसीबतें कैसे दूर होंगी, तकलीफें कैसे दूर होंगी। जो उन तमाम जराए को घर में लाने का जो जरिया है हराम कमाई, उसी को तो हम पाल रहे हैं, उसी के जरिए से तो हमारी परवरिश हो रही है। जब तक हम इन तमाम चीजों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे ऊपर से मुसीबतें खत्म नहीं होंगी और ना ही हमारे घर में बरकतें नाज़िल होंगी। इसलिए तमाम से गुजारिश है कि हराम कमाई के जितने भी जराए हैं, सूद के जितने भी जराए हैं, वड्डी के जितने भी जराए हैं, रिश्वत के जितने भी जराए हैं, हराम कमाई के जितने भी जराए हैं, उन तमाम के तमाम से अपने आप को पाक करें, साफ करें, दिल को पाक करें, जिस्म को पाक करें, बीवी बच्चों की जिस्म को पाक करें, उनकी परवरिश पाक तरीके से करें। और देखिए कि आपके घर में खुशहाली आती है कि नहीं, देखिए आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुसीबतों को टालता है कि नहीं। जरूर टालेंगे, जरूर टालेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन्नल्लाह ला युक़बलु
اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. آپ پاک ہوئیے, دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو حرام کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تمام ذریعے سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جو نوالا اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں, اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں, اپنے بیویوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں, یا اللہ ہم تمام کو حلال کھانا, حلال نوالا ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے لیے حلال ذرائع کو آسان عطا فرما, حلال کمائی کو ہمارے لیے آسان عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف.